अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड कॉमनवेल्थ गेम्स की जब हम बात करते हैं तो ये जो खुशी आपको हमारे चेहरे पे दिख रही है, यही उस गोल्ड मेडल की चमक है जिसका हम शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। काफ़ी आखिर में जाके ये हमारा जो है इवेंट आया जावलिन का, जिसमें हमें बहुत उम्मीद थी और हमारी उम्मीदों से भी ऊपर हमारे इन एथलीट, हमारे जैवलिन थ्रोअर ने काम करके दिखाया। अरशद नदीम, हैट्स ऑफ टू यू। बात होगी कॉमनवेल्थ के हवाले से, पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फोन तो कर देती है मैंने कहा सवेरा जज्बात के रो में बह चुकी हैं, जरा रोकना तो मुश्किल होगा। कॉफी पी नहीं नहीं नहीं, और पता है क्या, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आई एम अदील अजहर, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और सवेरा, इट वाज अनरियल येस्टरडे। मेरे ख्याल से एज एनी, इवन दोज हु आर नॉट स्पोर्ट्स फैन, येस्टरडे मैं देख रहा था कुछ लोग ट्विटर पे बड़े संजीदा किस्म की बातें कर रहे होते हैं, इकोनॉमी पे सिर्फ बहस कर रहे होते हैं, हिस्ट्री पे बात कर रहे होते हैं। वो मैसेजेस करके पूछ रहे हैं यार कहाँ से आ रही है जैवलिन थ्रो, वेयर आर पीपल वाचिंग जैवलिन थ्रो एंड ऑल। आई थिंक तमाम तरह इस ऑल द डिविजन्स इन दिस कंट्री, जो हमारे इख्तलाफात हैं, सब कुछ, सियासत व्यासत, पूरी कौम ने कल पसे पुश डाल के वी वर बिहाइंड वन मैन and he has made us proud. And Arshad Nadeem, yes, honestly Savera, I was always fencing के silver medal at best वो करेगा। लेकिन पीटर के साथ जिस तरह वो एंडरसन पीटर बहुत, अभी हमने हम उसको फॉलो भी कर रहे थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हो रही थी इन ओरेगन यूजीन यूएसए में, और उस वक्त भी आपने देखा था कि वो किस सुप्रीम और प्राइम फॉर्म में था। ही इज द 2-time वर्ल्ड चैंपियन। और जिस तरह कल उसको रोंदा है अरशद नदीम ने, और अगर अरशद की 90 मीटर वाली उस थ्रो के बाद जो आपने उसका भी रिएक्शन देखा था जब वो अपनी जैकेट पहन रहा था कि दिस इज गेम ओवर फॉर मी, आई कांट बीट दिस गाय टुडे, व्हाट एन इवनिंग, दिस इज अनफॉरगेटेबल स्टफ, अनफॉरगेटेबल, डेफिनेटली अनफॉरगेटेबल स्टफ। एंड यहाँ मैं जरूर एक चीज मेंशन करना चाहूंगी अदील, पुशिंग योर लिमिट्स। यहाँ हमें दो इतनी मेजर एग्जाम्पल मिली ऑफ पुशिंग योर लिमिट्स, जहाँ हम नू बट की बात करते हैं और उसके बाद अरशद नदीम की बात करते हैं। दैट नू बट हमने सबने विटनेस किया, जो लोग देख रहे थे उस इवेंट को, कि जैसे ही वो जो न्यूजीलैंड के वो थे वेट लिफ्टर थे, उन्होंने 230 किया तो फौरन नू बट ने अपने कोच को बुला के कहा कि मेरा बढ़ाओ वेट, 132 का चैलेंज उन्होंने अपने आप को भी दिया और ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के जो रेसलर थे उनको दिया। एंड ही surpassed his own expectations। ये नू बट के इंटरव्यू में वो है कि जैसे ही मुझे पता चला कि वहां वेट बढ़ा है तो मैंने अपना वेट और बढ़ाया, एंड ही pushed himself further। उसी तरह जब जावलिन की बात करें तो कल जब हम ये इवेंट देख रहे थे, कल जब हम ये और कमेंटेटर्स को मुसलसल सुन रहे थे, तो फर्स्ट 4 जो थ्रोज होती हैं वो बेसिकली जावलिन थ्रोअर्स की बेस्ट थ्रोज होती हैं, बिकॉज उसके बाद उनकी बॉडी थकना शुरू हो जाती है। मगर जिस तरह अरशद नदीम ने पीटर्स की उस थ्रो के बाद 88.6 की मेरे ख्याल से पीटर्स ने जो थ्रो की थी, उसके बाद जिस तरह अरशद नदीम डिटर्मिन्ड दिखे विद हिज एल्बो, मुसलसल उनकी एल्बो में दर्द था और वो मुसलसल उसको पकड़े हुए थे, फौरन वो अपनी जैकेट पहन लेते थे कि उस पे चोट पे ठंड ना लगे। एंड जिस तरह अरशद नदीम ने खुद को पुश किया, अपनी आई वुड से अपनी आउट ऑफ द स्किन खेला उन्होंने। एंड जब ऐसे खेलते हैं तो फिर गेम करके हमारा अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर ख्वाजा जो उस वक्त उस मैदान में मौजूद थे, अरशद की तीसरी थ्रो के बाद मैंने मैसेज किया था कि यार ये तो बहुत तकलीफ में लग रहा है, क्या ये थ्रो कर पाया? कहने लगा नहीं अदील भाई इंशाल्लाह करेगा, मेडल भी जीतेगा। एक चीज जो हम भूले बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा लेट जरूर हो गए। Let's start. Let us move towards WhatsApp in sports and over to Savera. बिल्कुल, जिसे कहते हैं जज्बात की राह में बहते जाएं। बट यस, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपडेट्स जरूर हम आपको यहाँ गेम सेट मैच के प्लेटफॉर्म पे देंगे। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, क्या हो रहा है, क्या गर्मा गर्म खबर है, और गुफ्तगू हम पहले ही शुरू कर चुके थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में कौमी एथलीट अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी, पहली मरतबा जावलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत कर। और जिस तरह उन्होंने जीत लिया मेडल, अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तानी एथलीट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 90.18 मीटर्स की थ्रो करके गेम्स की तारीख में सबसे लंबी थ्रो का रिकॉर्ड भी कायम कर लिया। यानी ऐसा वैसा नहीं जीते, वो रिकॉर्ड कायम करते हुए जीते हैं। पाकिस्तान ने 1966 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के एथलेटिक्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, यानी ऑलमोस्ट 60 इयर्स, यानी 55 साल बाद तकरीबन जो है ये जीता है।
ایبسلیوٹلی. اور جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے بیکاز اب ناؤ کامن ویلتھ گیمز اس کی انفیکٹ اختتامی تقریب اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ برمنگھم میں ہونے والی ہے. سو دس از دا ٹائم رائٹ ناؤ کہ وی لک بیک. پاکستان کے میڈل پروسپیکٹ انفیکٹ اب آخری چند میڈلز جو ہیں وہ اس وقت ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں. آپ کو ہم ہاکی کے فائنل کی بھی اپڈیٹ دیں گے جس میں آسٹریلیا رائٹ ناؤ از ورچولی بلڈوزنگ انڈیا. اس کی اسکور اپڈیٹ تھوڑی دیر میں آپ کو ہم دیتے ہیں. لیکن پاکستان کی یہ کامن ویلتھ گیمز میں آپ کہہ سکتے ہیں اوور آل ایک عمدہ کارکردگی تھی. انفیکٹ پاکستان نے 2 گولڈ 3 سلور 3 برانز میڈل یہ جیتے ہیں. کل میڈل کی تعداد 8 تھی. اگر ہم گولڈز کی بات کریں تو آخری بار یہ ہم ذرا تفصیل سے پروگرام میں آگے چل کے اس پہ نظر بھی ڈالیں گے. لیکن 1990 کے بعد پاکستان کی کامن ویلتھ گیمز میں اگر ہم اوور آل دیکھیں تو یہ سب سے بہترین کارکردگی تھی. اس سے پہلے جو گولڈ کوسٹ میں کامن ویلتھ گیمز ہوئے تھے اس میں پاکستان نے مجموعی طور پہ 5 میڈلز حاصل کیے تھے. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تمام شکوے گلے فیسلٹیز نہیں ہیں, خرچہ نہیں ہوتا, پیسے نہیں ملتے, اس کے باوجود پاکستان نے اپنی 30 سال کی 32 سال کی اپنی بیسٹ کارکردگی دکھائی ہے. That tells you about the sheer amount of raw talent that Pakistan has. کاش ہم ان کو ٹھیک سے تراشنے میں کامیاب ہو جائیں. بالکل جی, بہت ضروری ہے. ان کو تراشیں گے تو پھر یہ کیا کیا ہمارے لیے فتوحات لے کر آئیں گے, اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہوگی. پھر موونگ آن فردر اگر بات کریں, پاکستان کے لیے سلور میڈل جیتنے والے پہلوان انعام بٹ انجری کے باعث اسلامک گیمز سے باہر ہو گئے. فائنل جب انعام بٹ اپنا کھیل رہے تھے اس وقت بھی دکھ رہا تھا دیٹ ہی واز اسٹرگلنگ ود این انجری. انعام بٹ کامن ویلتھ گیمز کے سیمی فائنل میں زخمی ہوئے تھے, انہیں گھٹنے کی انجری ہے. انعام بٹ برمنگھم سے وطن واپس آ جائیں گے جبکہ دیگر ریسلرز جو ہیں وہ برمنگھم سے ترکی جائیں گے اور اسلامک گیمز میں جو ہے وہ کل سے ترکی کے شہر کونیا میں وہ شروع ہو رہے ہیں. ایک اور بھی کھیل پاکستان جو ہے وہ اچھا کھیلتا ہے جیسے ہم کرکٹ کہتے ہیں, بیکاز ہم پچھلے 1-2 دن سے تو کرکٹ کو بھول ہی گئے ہیں. ڈسون کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ بابر اعظم بھی فیل کر رہا ہوگا یار میں بھی کوئی سپر اسٹار ہوں اس ملک کا. لیکن واو, آئی مین ہاؤ ایوری ون ہیز کم اینڈ کنگریچولیٹڈ ارشد, دیٹس سو امیزنگ. لیکن بہرحال کرکٹ کی خبر آپ کو بتاتے چلیں بھائی, لاہور میں بڑی بارشیں ہو رہی ہیں. لاہور میں ان بارشوں کی وجہ سے پاکستان کی جو نیدرلینڈز کے دورے کی تیاریاں ہیں اس میں زبردست جو ہے وہ خلل آ رہا ہے. اور ہوا یہ کہ یہ پریکٹس میچز کھیلے جانے تھے. یہ پریکٹس میچز ایل سی سے گراؤنڈ میں ہونے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ انٹرا اسکواڈ میچز ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ میچز نہیں ہو پا رہے ہیں. انڈور پریکٹس کرنی پڑ رہی ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو. اب 10 اور 11 اگست کو کہا جا رہا ہے کہ ایل سی سی گراؤنڈ میں یہ وارم اپ میچز ہو رہے ہوں گے. قومی اسکواڈ جو ہے وہ 11 اور 12 کی درمیانی شب لاہور سے روٹرڈیم نیدرلینڈز روانہ ہو رہا ہوگا. یاد رہے پاکستان کے ایک بہت بزی کرکٹ سیزن کا آغاز نیدرلینڈز کے خلاف اس ون ڈے سیریز سے ہونے والا ہے. 16, 18 اور 21 کو یہ 3 ون ڈے میچز ہوں گے جس کے بعد ٹیم یو اے ای جائے گی جہاں پہ ویل بی پلینگ in the Asia Cup and that's it for What's Up in Sports. So کرکٹ کو فی الحال ہم کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کامن ویلتھ گیمز کی ذرا فرصت کے ساتھ. اپنے جذبات کی ظاہر ہم نے عکاسی تو کی سویرا, بلکہ کل رات کو سما ٹی وی کی ٹیم نے مجھے لائیو لیا تھا. ہمارے ماشاءاللہ گھر میں بھی ایک جشن کا سما تھا. کوئی ایک بیچاری سو رہی تھی, وہ بھی ہمارے شور سے اڑ گئی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان آدمیوں کو, یہ کس بات کا شور. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ وہ جو جذبات پوری قوم کے تھے, آئی مین اٹ جسٹ فیلٹ لائک کہ ہم نے وہی ورلڈ کپ جیت لیا ہے. بیکاز آئی تھنک یہ ارشد ریپرزینٹیڈ دا پاکستانی اسپرٹ, یعنی کمنگ فرام بیہائنڈ اگینسٹ آل آڈز, دنیا کے بیسٹ کو جا کے اپنے بیسٹ ٹائم پہ ہرا دینا. سویرا ہمارے ساتھ ایک بڑے اسپیشل گیسٹ بھی اس وقت موجود ہیں, اگر آپ تعارف کرائیں پلیز. بالکل جی, اگر میں بتاتی چلوں کہ کون گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کیا ہم نے ڈیٹیلڈ ڈسکشن کرنی ہے. بیکاز جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے کنٹینجنٹ کے جانے کی, کیا کیا ہوتی ہیں, مجھے پتہ ہے مشکلات ہوتی ہیں, فائنانسز کی بات ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, مگر پھر بھی میں اگر کہوں کہ ہی ہیز pushed his limits, so he has definitely pushed his limit, but I think if I can just hear my team تو I could go further with the discussion. مگر ساتھ ہی ساتھ اگر میں بات کروں تو ڈی جی پی ایس پی آصف زمان صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں. اور سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گی آصف صاحب کو. آصف صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو گیم سیٹ میچ. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ سمیرا. اینڈ یہ ہم سب کے لیے ایک خوش نصیبی ہے اور ایک آفٹر لانگ ٹائم یہ ایک خوشخبری آئی, اور یہ صرف خوشخبری ایک دن کی نہیں ہے, یہ جی ہاں. آصف صاحب بہت مبارک ہو ہماری طرف سے. ہمیں اندازہ ہے آپ پہلے بھی وہاں جب پروگرام میں آئے تھے, بلکہ جتنے بھی اسپورٹ شوز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ
جنرلی پاکستان میں جو کھیلوں کے ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ فیسلٹیز نہیں ہیں, یہ سب نہیں ہے, یہ ہے آئی مین ان کے پیچھے ریالٹی. لیکن کل تو آپ سب کے سینے چوڑے ہو گئے ہوں گے اور انہوں نے کہا ہوگا دیکھو یار سب کچھ غلط بھی نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں, کہیں نہ کہیں کچھ صحیح چل ہی رہا ہے. سی پلیئرز لائک us are doing wonders. جی دیکھیں, میں آپ کو صرف بریفلی یہ بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں ارشد ندیم اور ان کے تمام گھر والوں کو اور پاکستان کو اس خوشخبری پہ. نہ سوائے ارشد ندیم, نو بٹ, حسین شاہ اور انعام بٹ, ان کے سارے جتنے بھی ریسلر جنہوں نے ہمارے لیے یہ میڈلز لے کے آئے ہیں, 8 میڈلز دیے ہیں, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ ایک بڑی فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کنٹینیوز ایفرٹ کے ساتھ یہ آپ کے میڈلز آتے ہیں. تو میں نے آئے ہوئے مل ہوا تو ہم نے اس کا پلان بنایا کہ امیجیٹلی آفٹر اولمپکس, کیونکہ میں نے جب جوائن کیا تو اولمپکس کلمنیشن پہ تھے, اس کے بعد ہم نے ٹیک آن کیا اور میری کوشش تھی کہ جی ایک امیجیٹلی کامن ویلتھ گیمز آ رہی تھی اور اسلامک سیکورٹی گیمز تھی, ان کے لیے ایسا پلان بنایا جائے. اس کے لیے میں نے ہنگامی حالات پہ تمام انٹرنیشنل کوچز کو مدعو کیا اور جن کوچز کے یہاں پر نہیں آ سکے ان کو ہم نے فورن ٹریننگ کے لیے باہر بھیجا, جس میں ارشد ندیم بھی شامل تھے. تو یہاں پر بڑی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, ویزے کا ایشوز ہوتے ہیں, آپ کو جو نا ایتھلیٹس کے لیے باہر اور ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. ان سب کو پاکستان سپورٹ بورڈ اور گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ویزا ان کو دلوانے میں ان کو سہولت دی جاتی ہے. تو ہم نے ان کو ساؤتھ افریقہ بھیجا جہاں پہ ان کی وہاں ٹریننگ جو ہے وہ ساؤتھ افریقن کوچ نے کی. اب انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو مدعو کیا ہوا ہے کہ اب یہ نیکسٹ جو ہماری اسلامک سیکورٹی گیمز ہیں وہاں پہ ان کو جوائن کریں. تو ہمارے لیے یہ چیلنجز ہیں اور تمام گیم جو ہے ہم نے ان کو آن بورڈ لینا ہے. تو آگے جو نیکسٹ, ہاں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, مگر آصف صاحب اب ہمیں یہ 8 میڈلز تو دکھ رہے ہیں کامن ویلتھ گیمز کے, مگر اب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ ان 8 میڈلز کو 80 میڈلز کی طرح پروموٹ کیا جائے؟ بیکاز جب ہم بات کرتے ہیں فائنانسز کی, جب ہم بات کرتے ہیں برانڈز بنانے کی, جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہ ایتھلیٹس ایسے برانڈز کی طرح اٹھ کے آئیں, کیونکہ ہمیں آئیڈلز مل گئے ہیں الگ الگ سپورٹس کے, الگ الگ ڈسپلن کے, ان کو کس طرح برانڈ بنا کے سامنے پاکستان کو پورٹرے کرے گا, اب یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ ان لڑکوں سے, ان ایتھلیٹ سے کتنے اور زیادہ ایتھلیٹ جو ہیں وہ انسپائر ہوں گے اور اس گیم کو سیریسلی لیں گے. جی سویرا, میں آپ کو یہاں پہ یہ کلیئرفائی کروں کہ جو آپ کے یہ 8 میڈلز ہیں یا 10 میڈلز ہیں, یہ ہمارے وہ ایلیٹ پول ہیں جن کو پاکستان سپورٹ بورڈ نے فنڈنگ کی, اس کو سپورٹ کیا. اب جب بات کریں گی کہ نرسری کہ ضرور نہیں ہے کہ اگر ایک انجرڈ ہو جائے تو پھر آپ کے پیچھے بیک اپ میں کیا اس کا کیا بنے گا. تو اس کے لیے اب جب یہ ڈیوالو ہوا سپورٹس تو یہ تمام پروونسز کے اندر بجٹ آپ کا چلا گیا ہے پیسہ سارا پروونسز کو. تو جو ہماری نرسری ہے وہ وہاں پر پروونشل کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسکول کالج میں بچوں کو جو ہے وہ پروموٹ کریں اور ٹیلنٹ وہاں سے نکالیں. پھر یہاں پر فیڈریشن کا رول شروع ہو جاتا ہے کہ جو بچے پروونشل میں بیسٹ ہیں ان کو پک کریں اور وہ ہمیں ہینڈ اوور کریں. تو میری ریکویسٹ ہے تمام فیڈریشنز کو کہ مجھے سال میں اگر وہ 10 بچے دیتے ہیں تو وہ میرے لوڈ پہ آ جاتے ہیں اور وہ دے کالڈ ایلیٹ. تو جس طرح انعام بٹ ہے یا نو بٹ ہے, تو یہ ہمارے لیے ارشد ندیم ہیں, تو یہ سارے کے سارے بیسیکلی گراس روٹ سے اوپر آئیں. تو اب یہاں پہ پاکستان سپورٹ بورڈ کا کام ہے کہ ان کو فل سپورٹ کریں, ان کو فورن ٹریننگ کرائیں, پاکستان میں ٹریننگ پرووائڈ کریں. اگر کوچز یہاں کی ریکوائرمنٹ ہے تو کوچز یہاں لے کے آئیں اور ان کو بیسٹ فیسلٹیز پرووائڈ کریں. جو کہ ایک سال میں میں نے جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے ان کی ڈائٹ کو بہت بہتر کیا, ان کو ایکسٹرا ڈائٹ دی, ہم نے ان کے ڈیلی الاؤنس کو ڈبل کر دیا, ہم نے ان کے تمام جو آپ سمجھیں کہ ایک سینٹرز کے اندر ہمارے 4 سینٹر ہیں, کراچی, لاہور, پشاور, ایون میں نے ایبٹ آباد میں بھی ان کے جو نا کیپنگ یو ٹو ویدر انوائرمنٹ وہاں پر بھی ان کے ٹریننگ کیمپ لگائے, جوڈو کے اور ہاکی کے کیمپ وہاں لگے ہوئے تھے. تو یہ ایک ایفرٹ ہے. آصف صاحب تھوڑا سا یہاں پہ سوری کیونکہ ہمیں بہت کم وقت ہے, ہمیں اور بھی چیزیں ظاہر فوکس کرنی ہے. آپ مجھے پتہ ہے ہمارے پاس زیادہ دیر بھی نہیں ہوں گے. سر ایک تو کراچی کے پاکستان سپورٹ بورڈ کے مرکز, کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں تو ہمارا وہاں جانا ہوا ہے, وہ تو خیر آئی ایم شیور آپ بھی وزٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں بڑی اس وقت محنت کی ضرورت ہے. وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے اس وقت. سر اس وقت جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک کنفیوژن چل رہی ہے, ظاہر ہے اب قوم اب ٹیلی ویژن پہ, سوشل میڈیا پہ ایتھلیٹکس کو فالو کر رہی ہے, اولمپک سپورٹس کو فالو کر رہی ہے. سر ذرا یہ رولز کی ڈفرینسیشن, یہ لائنیں کہاں پر ڈرا ہوتی ہیں؟ پی ایس بی کہاں پر آتا ہے, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن
کا رول کہاں پہ شروع ہوتا ہے, پھر پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے, اگر اس اور ظاہر اس پہ بھی پروونسز 18ویں ترمیم کے بعد جو پروونسز کو فنڈز ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, یہ پروسیس چلتا کیسے ہے سر؟ ایک بار اگر آپ اس کو کلیریفائی کر دیں, بیکاز وی نو یو آر دا رائٹ پرسن ٹو آنسر دس. تھوڑا سا آپ کی وائس کٹ گئی تھی بیچ میں, اگر دوبارہ ریپیٹ کریں گے. میں یہ کہہ رہا تھا سر, جو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے کرنل صاحب؟ آپ کو میری آواز جی, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ابھی اولمپک سپورٹس پہ ڈیولپ ہوا ہے, اور اب اگر لوگوں کو بتا سکیں کہ فیڈریشن کی ذمہ داری, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا رول کہاں شروع ہوتا ہے, پاکستان سپورٹس بورڈ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, پروونسز کا رول کیا ہوتا ہے, تاکہ ایک بار ونس اینڈ فار آل ہمیں کلیریفائی ہو جائے کہ ایک پرٹیکولر ایشو کے لیے ہمیں کس کے پاس جانا ہے. اب شجر کہتا ہے کہ جی میرے پاس کوچ نہیں تھا, تو یہ کیا اولمپک ایسوسی ایشن کا مسئلہ تھا, یا یہ ایتھلیٹکس فیڈریشن کا تھا, یا پاکستان سپورٹس بورڈ کا مسئلہ تھا؟ نو بٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی مجھے بھی فیسلٹیز نہیں مل رہی تھیں. تو یہ کہاں ٹریس کرتے ہیں پرابلم؟ اگر آپ رولز کی ڈسٹنکشن بتا دیں سر پلیز. جی بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس ٹائم مین آپ کے اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن, فیڈریشن اور پاکستان سپورٹ بورڈ ہے. ہر ایک کا اپنا رول ہے, لیکن ایز اے ریگولیٹر جو ہے وہ پاکستان سپورٹ بورڈ کا کام ہے, جو کہ ایکچوئل پاکستان سپورٹ بورڈ کو کام نہیں دیا, ان کو موقع پورا پرووائڈ نہیں کیا جاتا. اگر پاکستان سپورٹ بورڈ جب سے میں نے آیا ہے, اب میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایز اے ریگولیٹر کے طور پہ یوز کیا جائے, اسی وجہ سے آپ کو یہ رزلٹ بھی نظر آ رہے ہیں. اب آپ بات کریں گے جی اولمپکس دنیا میں جہاں پر بھی دنیا کی NOC نیشنل اولمپک کمیٹی جو ہوتی ہیں, وہ ان کا کام ہے ایکریڈیشن کرنا. جتنے بھی پلیئروں کی پارٹیسپیشنز ہوتی ہیں, جتنے بھی آفیشلز ہیں یا جو آپ کے سپورٹس مین ہیں, ان کی فیڈریشن کے تھرو نام جاتے ہیں اور وہ ان کی ایکریڈیشن کرتے ہیں. اور جتنے بھی آپ کے نیشنل گیمز ہیں جو 2 سال بعد ہوتی ہیں, وہ بھی NOC آرگنائز کرتی ہیں. پاکستان سپورٹ بورڈ جو ہے ان کو فنڈ پرووائڈ کرتا ہے. اسی لائنز کے اندر جب آپ کی فیڈریشن کا رول کیا ہے, فیڈریشن نے جتنا ٹیلنٹ ہنٹ ہے صوبوں میں ایسوسی ایشن سے مل کر, یہ تمام جتنا بھی آپ کے بچوں کی جو ٹیلنٹ ہے, بچوں کی نرسری ہے, ان میں سے بچوں کو پک کرنا ہے, ان کی گرومنگ کرنی ہے, اور جب وہ بچے آپ کے گروم ہو جاتے ہیں, ٹیلنٹ ہنٹ آپ کا اوپر آ جاتا ہے, وہ بن جاتے ہیں ایلیٹ پول. اور ایلیٹ پول جو ہے پاکستان سپورٹ بورڈ کا کام ہے, جو میں 1 سال سے یہ کام ادا کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ٹاپ ایتھلیٹس ہیں ان کو ڈائریکٹ ہم نے ٹریننگ کیمپ دیے. اور ٹریننگ کیمپ یہ لانگسٹ ٹریننگ کیمپ ہے میرے 1 سال میں آئے ہوئے. میں نے 5 فیزز میں ٹریننگ کیمپ لگائے. لاسٹ ایئر سے سٹارٹ کیا, شروع میں کووڈ تھا تو کانٹیکٹ گیمز جو تھی وہ بند تھی, ہم نے پھر تمام گیمز کے ٹریننگ کیمپ لگائے 5 فیزز میں. اور اس کے اندر اراؤنڈ آصف صاحب تھوڑی سی نا اور میں تھوڑی سی اور کلیئرٹی چاہوں گی. آپ نے بتا دیا POA جو ہے وہ ایکریڈیشنز اور NOC اور POA کا یہ کام ہوتا ہے, مگر جو فیڈریشنز ہیں وہ ساری رسپونڈ کرتی ہیں PSB کو. فیڈریشنز اپنے ٹیلنٹ کو PSB کے سامنے رکھتی ہیں, اینڈ دین PSB جو ہے وہ POA کو آگے ان کی ڈیٹیلز بھیجتا ہے فار دی ایکریڈیشن اور آل. یعنی کامن, میں آسان اس کو ایسے کر لیتی ہوں کہ کامن ویلتھ گیم میں جتنے ایتھلیٹس گئے وہ ہم یہ مانتے ہیں کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کی مرضی سے گئے. جی وہ پاکستان سپورٹ بورڈ کی مرضی سے اس طرح نہیں گئے. ہمیں جو ہے پاکستان اولمپک تمام فیڈریشنوں کو ڈائریکٹ فیڈریشن سے ڈاٹا لیتے ہیں, نام لیتے ہیں, اولمپک ان کی ایک لسٹ بناتی ہے, اور بعد میں وہ لسٹ ہم سے شیئر کر لی جاتی ہے کہ آپ ان کو سپانسرڈ کریں. لیکن پھر بعد میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم ان کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں, ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سا پوٹینشیل ایتھلیٹ ہے, کون ان کا جینون کوچ ہے, ہم ان کو پھر بورڈ کے آگے رکھتے ہیں, اور اس میں ان کی سلیکشن کے بعد ہم ان کو جو ہے PO کو کہتے ہیں ان بورڈ کو پاکستان سپورٹ بورڈ سپورٹ کرے گا. جیسے ابھی ریسنٹلی کامن ویلتھ گیمز ہوئی تو ہمارے پاس جو لسٹ آئی وہ 122 بندوں کی تھی. ہم نے ان کو شارٹ لسٹ کر کے 59 جس میں آفیشیل اور ایتھلیٹ شامل تھے, ہم نے دیکھا ان میں پوٹینشیل ہے, ہم نے ان گیمز کو سپانسر کیا. باقی گیمز کو ہم سپانسر نہیں کرتے, لیکن ہم ڈسکریج بھی نہیں کرتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو خود ہی سپانسر کر لیں گے. تو اس طریقے سے پورا کانٹینجنٹ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے. لیکن یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جب پاکستان سپورٹ بورڈ ایز اے ریگولیٹر ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ لوگ پوٹینشیل والے ایتھلیٹس ہیں, ان کی پارٹیسپیشن ضروری ہے, تو انہی لوگوں کو بھیجا جائے. تو یہ ایک فرسٹ ٹائم سمارٹ ڈیلیگیشن کی پارٹیسپیشن جو ہے یہ بنائی گئی ہے.
اب دیکھیں انہی لوگوں کو بھیجا جائے, آپ نے کہا, یعنی ان لوگوں کو بھیجا نہیں گیا جو پاکستان سپورٹس بورڈ نے اپروو کیے تھے لوگ, ان سے زیادہ لوگ گئے کیا؟ پی او اے نے کچھ لوگوں کو زیادہ بھیجا یا پی ایس بی کی ہی اگریمنٹ سے بھیجا؟ جی دیکھیں, جن کو پاکستان سپورٹ بورڈ نے ایک لسٹ انیشلی اولمپک ہم سے لسٹ شیئر کرتی ہے کمپلیٹ کہ اتنے لوگوں کو ہم نے یہ فائنل بنا دیا ہے, لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں اس کو بورڈ کے آگے رکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے پوٹینشیل گیمز ہیں, کون سے پلیئرز ہیں, کون سے آفیشلز ہیں, کون سے جو ہیں کوچز ہیں جنون جنہوں نے جانا ہے, ہم ان کو تو اگریگیٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوچ جنون نہیں ہے, یہ اس ایتھلیٹ اس اسپورٹس مین کے ساتھ he is not comfortable, ہم ان کو ریکمینڈ نہیں کرتے. یہی چیز پھر ہم فائنل کر کے پی او سے شیئر کرتے ہیں اور انہی کو ہم سپانسر کرتے ہیں گورنمنٹ. یہ بڑا اچھا ڈسکشن اس وقت چل رہا ہے. آصف صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈسکنٹینیو رہے. بہت مختصر سا بریک ہے, واپس آئیں گے اور اس ڈسکشن کو ریپ اپ کریں گے, انفیکٹ بیکاز ہمیں اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں. سو ڈونٹ گو اینی ویئر اینڈ we'll catch you at the other side of this break. Keep watching Game Set Match. And welcome back to Game Set Match in conversation with the DG PSB پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈی جی آصف زمان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اور آصف صاحب سے بہت مزے کی ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے بیکاز بہت ساری چیزیں جو ایمبیگوٹی میں ہیں وہ ہم ان سے کلیئرٹی چاہ رہے ہیں. بیکاز کامن ویلتھ گیمز جو کہ بالکل اپنے آخری لمحات پہ ہے, کون کس نے کس کو بھیجا, کیا کیا, یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے. بیکاز ہمیں پتا ہو کہ ہاں جی اگر کسی کو بلیم کرنا ہے غلط ایتھلیٹس بھیجنے پہ جو پاکستان کو جا کے وہاں ریپرزینٹ کر رہے تھے, تو بھی کس کو بلیم کیا جائے یا کس سے بات. سو آصف صاحب, موونگ آن فردر, اگر میں آپ سے دو ایتھلیٹس کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. ایک جو ہماری سپرنٹر گئیں اور جو آخری نمبر پہ بالکل آئیں, ایک ان کے حوالے سے, انیلا کے حوالے سے, کہ ان کو بھیجنے میں کس کی مطلب پی ایس بی نے اپروو کیا تھا ان کو, بیکاز یہاں جو کیمپ لگا تھا کامن ویلتھ گیم کا اس میں وہ 400 میٹر کی ریس دوڑی تھی جس میں وہ تیسرے نمبر پر آئی تھی. دوسرے محمد افضل صاحب جو کہ 39 ایئرس کے جمناسٹ ہیں اور وہ کمپیٹ کر رہے تھے 18 اور 19 سال کے جمناسٹ سے. یہ دو جو ہمارے ایتھلیٹس تھے ان کو بھیجنے میں کیوں ہوا؟ اور ابھی محمد افضل جو ہیں وہ اسلامک گیمز میں بھی گئے. جی میں یہاں پر بھی آپ کو بڑا کلیئر بات کرتے ہیں کہ پوٹینشیل میڈل یا پرفارمنس بیس جن ایتھلیٹ کو آپ نے باہر بھیجنا ہے, تو میں کیونکہ خود ایتھلیٹ ہوں اور چیزیں جو آپ سمجھیں کہ پرابلمز ایتھلیٹ کی پرفارمنس, وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آپ نے جب آپ نے میگا ایونٹ میں پارٹیسپیشن کرنی ہے, لائک میگا ایونٹ, اولمپکس, اسلامک گیمز, یہاں پہ آپ ٹرائل نہیں کر سکتے. آپ کسی انڈیویجول ایونٹ میں کسی بھی ایتھلیٹ کو بھیجیں ان کی ایکسپیرینس کے لیے, نو ایشو. لیکن جب آپ میگا ایونٹ میں بھیجتے ہیں تو پھر آپ نے پریویس پرفارمنس کو دیکھنا ہے, ان کے ٹائمنگ کو دیکھنا ہے. تو یہ احساس جو ہے تمام فیڈریشن کو چاہیے کہ جب آپ نے کسی ایتھلیٹ کو سلیکٹ کیا ہے تو وہ کس بیس پہ کر رہے ہیں. تو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا, بلکہ میں ایتھلیٹک فیڈریشن کو اپریشیٹ بھی کروں گا کہ انہوں نے بڑی انتھک محنت کی ہے, کیونکہ ہم تو ان کو بیسیکلی فائنینس اور پورا سپورٹ دیتے ہیں, لیکن فیڈریشن کا رول یہاں بہت زیادہ ہے. یہ میں اس میں ضرور اس کو ہائی لائٹ کروں گا. یہاں پر انہوں نے جو ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں, انہوں نے ان کی ریکمنڈیشن نہیں دی تھی, یہ میں بڑی اسٹرانگلی بات کروں. اسی طریقے سے انہوں نے کوچ کی جب بات کی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ کوچ کے ساتھ جو ہے وہ انٹرنیشنل کوچ جو باہر ساؤتھ افریقن ہے وہ ہو. تو ہم نے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آگے جب فیڈریشن ہمیں کہتی ہے تو ہم اس کو آگے فیسیلیٹیٹ کر کے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو لکھ دیتے ہیں. لیکن اب یہ وقت نہیں ہے بلیم گیم کا, لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ اگر فیڈریشن کی ڈیزائر ہے کہ جی یہ ایتھلیٹ اس کوچ کے ساتھ خوش ہے, ہی از اے کمفرٹیبل, تو اسی کی ایکریڈیشن ہونی چاہیے. لیکن وہاں بالکل بلیم گیم تو دیکھیں آصف صاحب, بالکل چلیں یہ آپ نے کلیریفائی کر دیا کیا یہ روٹ تھا, کیا تھا. بلیم گیم بالکل نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں اب اگلے سال جو ابھی تو اسلامک سولیڈرٹی ہونی چاہیے, ہاں کیونکہ دیکھیں اگلے سال اب ایشین گیمز اگر ہینگ چو میں ہو جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, بیکاز چائنیز کووڈ سچویشن کا آپ کو پتہ نہیں. لیکن آئی تھنک جس ایشین گیمز وہ ایونٹ ہے جس میں پاکستان کے میڈل کے پروسپیکٹس کافی اسٹرانگ ہوتے ہیں. اس کے بعد پیرس اولمپکس آنا ہے 2 سال بعد, جہاں پہ ظاہر ہے 1-2 ابھی ایسی ہیٹس ہیں جہاں پاکستان, ایسے کوئی مقابلے ہیں جہاں پاکستان میڈل جیت سکتا ہے.
جب تک یہ اکاؤنٹیبلٹی سیٹ نہیں ہوگی سر تو پھر ہم کیسے ہاؤ کین ٹو آئی تھنک مجھے ایسا لگ رہا ہے آصف صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ شاید منقطع ہو گیا ہے. نہیں بالکل ہیں یہاں پر موجود ہیں. یعنی ان شارٹ آصف صاحب ان 8 میڈلز کے انڈر دی کارپٹ ہم باقی ایشوز نہیں کر سکتے, ان ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو اگلے ایونٹس میں ہم اور بہتر کریں گے. جی دیکھیں, میں آپ کو بڑا یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اکاؤنٹیبلٹی بالکل کوئی شک نہیں ہے. دنیا کے اندر جس نظام کے اندر بھی جہاں پر بھی سپورٹس ہے وہاں پہ رول آف لا ہے اور لا آف لینڈ ہے, تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ اس سسٹم کے اندر جب تک پاکستان سپورٹ بورڈ اپنا رول ایز اے ریگولیٹری کے طور پہ ادا نہیں کرے گا تو یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوں گی. تو مجھے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ میری کوشش ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پرفارمنس بیسڈ ایتھلیٹ کو بھیجیں. اب فار ایگزامپل میں وہاں جاتا ہوں, میں 4 days کے لیے اوپننگ سیرمنی اٹینڈ کرنے گیا ہوں, تو وہاں ایتھلیٹ سے میں وہاں ملا ہوں. اب میری جب ملاقات ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ جمناسٹک کا پلیئر وہاں کون ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ 39 ایئرس کا ایک جمناسٹک ہے اور میں اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, اور مجھے وہ کہتا بھی ہے کہ سر میں تو نیشنل چیمپئن نمبر 1 ہوں. دیٹ مینس کہ ہمارے پاس نرسری ہے ہی نہیں, کیونکہ جمناسٹک جو ہے وہ ایک انڈر 12 انڈر 15 یا میکسیمم انڈر 20 کا بیچ میں جو اس میں لسٹکسی کی جمناسٹک کا ایک پورا زور ہوتا ہے, تو وہ تو ایکسیپٹیبل ہے. آپ اگر ایز اے کوچ جا رہے ہیں پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے, لیکن اگر آپ ایسے موقع پہ انٹرنیشنل فورم پہ جائیں گے اور پھر وہاں پہ آپ گریں گے تو وہ پوری دنیا دیکھتی ہے. تو یہ ہمارے پاکستان کے لیے چیز اچھا میسج نہیں ہے. میں نے پھر ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ جی ان کو آپ اسلامک گیمز میں نہ لے کے جائیں, اس کو واپس لے کے آئیں, کیونکہ یہ ہماری کنٹری کی بات ہے, ہماری رسپیکٹ ہے. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے ان گیمز کو, دیکھیں گیمز ہمارے پاس 42 فیڈریشنز ہیں. اب 42 فیڈریشن میں میڈل پوٹینشیل نہیں ہے, تو ہم نے پرائرٹائز کر دی ہے گیمز کو, ہم نے کیٹیگری بنا دی ہے, تو ہم ان گیمز کو سپورٹ کرتے ہیں جس میں میڈل کے چانسز ہیں. اگر پی سی بی کی وومن ٹیم گئی ہے کرکٹ کی تو پاکستان گورنمنٹ نے نہیں دیا, پی سی بی نے ان کو خود فائنینس کیا, لیکن یہ مجھے معلوم تھا کہ اس میں چانسز کم ہیں, 50-50 ہے. انہوں نے ایفرٹ کی ہے, میں نے ان کو بھی بک اپ کیا. تو ہمارے لیے کوشش یہ ہے کہ ہم ان انڈیویجول ایونٹ کو پکڑیں, اور ان انڈیویجول میں جس میں چانسز زیادہ ہیں, جیسے یہ آپ کے مارشل آرٹ کے اندر جوڈو ہے, کراٹے ہے, ہماری جو نا مارشل آرٹ کی گیمز ہیں, ٹیکوانڈو ہے, ہمیں اس میں اتنے لوگوں کو, ہمیں اس میں خرچہ بھی کم ہوگا, اس پہ انویسٹ کریں اور ان بچوں کو ٹرین کریں, کوچز یہاں لے کے آئیں, ان کو باہر بھیجیں. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے میڈل بہت زیادہ آئیں گے. یہ جتنی کنٹریز کی آپ میڈل ٹیبل پہ جب دیکھتی ہیں تو وہاں پہ ٹیم ایونٹ کم ہوتے ہیں, انڈیویجول ایونٹ زیادہ ہوتے ہیں, وہ انہی کے اندر جیتتے ہیں. چلیں سر یہاں پہ ذرا جی آصف صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور سپورٹ جس پہ میڈل کی 50-50 امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ تھا ہاکی. یس وی ور پرہیپس ایکسپیکٹنگ اے میریکل بیکاز وی نو کہ پاکستان کی ہاکی جو ہے وہ ایک ری بلڈنگ کے فیز سے گزر رہی ہے. اس وقت پاکستان ہاکی ٹیم کے مینیجر سابق اولمپئن سمیر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیر سے بھی ذرا ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا ہاکی ٹیم کے ساتھ. اینڈ سمیر واٹس دا وے فارورڈ. السلام علیکم سمیر. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. سمیر سو ابھی تو فائنل چل رہا ہے, ویسے اپنے آڈینس کو بتاتے چلیں 5-0 آسٹریلیا اس وقت لٹرلی ڈیسیمیٹ کر رہا ہے انڈیا کو فائنل میں, اور دے پلینگ لائک اے ٹاپ سائیڈ جو کہ دنیا کی ٹاپ سائیڈ میں ٹاپ 1-2 میں رہتی ہے. لیکن سمیر پاکستان کی ہاکی ابھی بھی جو ہم نے دیکھی ہے, یس وی کین سے کہ جی پیچز میں ہم اچھا کھیلے, ایک میچ بھی جیتا, ساؤتھ افریقہ سے ڈرا بھی کیا, لیکن سمیر بہت محنت کرنی ہے. اگر ہم انگلینڈ کو دیکھتے ہیں, انڈیا کو دیکھتے ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کو دیکھتے ہیں, سو سمیر کیا لگ رہا ہے, واٹس دا ڈائریکشن, کتنا اور انتظار کرنا ہے کہ ہم دوبارہ پاکستان کو اس فارم میں دیکھیں جیسے جس زمانے میں آپ ہاکی کھیلا کرتے تھے؟ میرے خیال سے اگر آپ اس ٹیم سے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے بھی آنے سے پہلے یہی تمام میڈیا پرسن کو بولا تھا کہ میڈل ابھی ہمارے لیے لمبا ہے. ہم جو ٹارگٹ کر رہے ہیں فرسٹ کہ ہم صحیح فائنل کے لیے کوالیفائی کریں, کیونکہ اگر آپ موازنہ کریں دوسری ٹیموں سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے 10 سے 11 پلیئر ایسے تھے جن کی ڈبل فیگر میں بھی ان کے میچز نہیں ہوئے تھے, اور ایز کمپیئر ٹو آپ انڈیا, انگلینڈ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ان کے پلیئرس کا اگر آپ دیکھیں تو وہ 100 سے 150 میچز کھیلے ہیں. اور اسپیشلی میں کریڈٹ دوں گا اپنے گول کیپر کو, اکمل کو. بھی ریسنٹلی ایشیا کپ میں ڈیبیو ہوا تھا اور انہوں نے جس طریقے سے کھیلا, اسپیشلی ساؤتھ افریقہ کا میچ دیکھیں, اسکاٹلینڈ کا دیکھیں, یہ تمام ٹیمیں جو ہیں پاکستان کے رینکنگ میں سب اوپر ہیں. اگر آپ موازنہ کریں گے ٹائم لگے گا, آپ کی بات کو سیکنڈ پیچز میں بہت اچھا کھیلے,
اور سب سے بڑی اس ٹورنامنٹ میں جو کریڈٹ دوں گا لڑکوں کو وہ ہے ہماری فارورڈ لائن کی کہ جنہوں نے فیلڈ گول اسکور کیے. یہ نہیں کہ ہم نے صرف پلینٹی کارنر پہ ہی اپنا وہ رکھا ٹارگیٹ کہ ہم پلینٹی کارنر, تو اس وقت ہمارے جس کی وجہ سے وہی ورنہ کے ساتھ ہوتے سکتے تھے سیمی فائنل کے لیے. بالکل جو گیپ کی بات کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی سمیر وہ گیپ ہے. میرا خیال سے ہم موو آن کر رہے ہیں ایک پازیٹیو وے فارورڈ کی طرف, اینڈ آئی بلیو کہ ایکمن اگر جو ہیں وہ اٹیچ رہیں گے ٹیم پاکستان کے ساتھ اگلے 2-3 سال بھی اگر ہم دیکھتے ہیں ان کو ٹیم پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہوئے تو ہمیں اور بہت بہتر ریزلٹس جو ہیں ہمیں بالکل فالو اپ میں ملیں گے. بٹ ایک چیز جو کہ انہوں نے بھی کہی اور یہاں پہ آپ نے بھی ابھی مینشن کیا کہ فارورڈ جو تھے ہمارے وہ دے ور بریلینٹ, بٹ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈیفینس پہ نہیں آنا چاہتے لڑکے. ڈیفینس کے لیے جو ہمیں مشکل ہوتا ہے کہ کس کو کیا مطلب کس کو کنوینس کیا جائے. سو یہ ایک ایشو ہے. دیکھیں بیسکلی دیکھیں اسٹرکچر ہاکی جو ہے اس وقت ماڈرنائز ہاکی میں ڈیفینیٹلی ہر ٹیم کی جو نیکسٹ ٹیم ہوتی ہے اس کی پلاننگ ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ آپ کون سے پریس پہ جا رہے ہیں, کون سی فارمیشن پہ کھیل رہے ہیں. تو اس وقت ڈیفینیٹلی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو لڑکوں کو جائے گا کہ کیا سنیریو. بہت سے لڑکوں کے پاس جاب اپورچونیٹی ڈیلی الاؤنس ملے ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ مطلب پیچھے مختلف ٹورز کے جو ڈیلی الاؤنس ہے وہ ہمیں نہیں ملے ہوئے تھے. ان تمام فیکٹر کو دیکھتے ہوئے کہ اسٹریس مطلب آپ دوسری ٹیموں کو دیکھیں وہ اسٹریس فری کھیل رہی ہوتی ہیں, ان کے پاس ہر چیز پتہ ہے ان کو کہ کیا کرنا ہے. تو یہاں لڑکوں کی سوچ بالکل ڈفرینٹ ہے. آج اگر انڈیا کو میں دیکھوں کہ انڈیا اس وقت فائنل کھیل رہی ہے تو فائنل میں ان کا مقابلہ فائنل والا لگ ہی نہیں رہا ہے, حالانکہ وہ پرو لیگ کھیل کے آ رہے ہیں. آسٹریلیا نے ان کو آؤٹ کلاس کر دیا, 6 گول ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹینس اس کو اس ٹیم کو تھوڑا سا ٹائم دیں, اور بالکل صحیح بات ہے ایک مین اگر یہاں پہ رہتے ہیں اور وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. اور اس میں سب سے بڑا ابھی میں ڈی جی اسپورٹس پاکستان اسپورٹس بورڈ آصف صاحب کرنل آصف صاحب کی گفتگو سن رہا تھا. ناٹ ڈاؤٹ انہوں نے بھی ہماری کافی مدد کی, اور ہمارے ساتھ اسپورٹس بورڈ کی طرف سے ڈیلی الاؤنس ملتے تھے وہ ہمیں پہلے مل گئے, پہلے سے ساری چیزیں ارینجمنٹ کی ہوئی تھی. انسینٹیو ملتا ہے لڑکے کی جان لگا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہیں چیزیں. ابھی ہمارے لڑکوں میں مختلف آج اس دفعہ کینیڈا نے, اسکاٹ لینڈ نے, ویلز نے سمیر تھوڑی سی ڈسکنیکٹیوٹی ہو رہی ہے, آپ کی آواز ہم کلیئرٹی میں سن نہیں پا رہے ہیں. سو ویل ٹرائی ٹو ریکنیکٹ ود یو. بٹ آصف صاحب جس طرح پاکستان ہاکی کی ابھی سمیر بات کر رہے ہیں, فیسلٹیز کی بالکل بات ہو رہی ہے, مگر ہمارا ایتھلیٹ یہی کہتا ہے فائنینشیل ایشوز ہیں فیسلٹیز کا. مگر پاکستان ہاکی ٹیم کی بات کروں تو ایک کٹ تھی ان کے پاس صرف, اور وہ ایک کٹ لے کر گئے تھے کامن ویلتھ گیم میں. یعنی ایک اتنے بڑے ایونٹ میں پاکستان ہاکی ٹیم جا رہی ہے اور ایک ان کے پاس آل ٹوگیدر کٹ تھی جس کے ساتھ وہ شاید میچ کھیلتے تھے, پھر دھونے بھیج دیتے ہوں گے اور پھر واپس وہ پہن لیتے ہوں گے. بٹ ود دیٹ دے آر پرفارمنگ اور پٹ فارورڈ کر رہے ہیں اپنا اسٹیپ اچھی ڈائریکشن میں کہ پازیٹیوٹی ہو سکے پاکستان کی طرف. مگر ساتھ ہی ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب ایک ایتھلیٹ, جب کوئی بھی ایک سپورٹس پرسن فیلڈ پہ جائے اور اس کے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی ہوں کہ میری سیلری کب آئے گی, کب کیا ہوگا, کیا وہ اپنے پوٹینشیل کو اس طرح پرفارم کر سکتا ہے؟ آصف صاحب اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ فائنینس کے بغیر کچھ نہیں ہے. ایک فائنینشیل سپورٹ ہونی چاہیے جو کہ ایک جو ہماری نالج میں میرے حساب سے جب سے میں آ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے جو ٹاپ کے ایتھلیٹس ہیں انکلوڈنگ, اور آپ یقین کریں گے کہ ہاکی کو سب سے زیادہ کیونکہ ہماری نیشنل گیم ہے اور ہمیں جو ہے ہمیشہ اس کی ڈائریکشن رہی ہے کہ جی آپ کی ہاکی اور اسکواش یہ ہماری جو ہے اس میں ہمارے لیجنڈ ہمارے رہے ہیں. تو میری کوشش ہے کہ ان دو گیموں کو میں نے زیادہ فوکس بھی کیا, لیکن اس کے باوجود اسکواش میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا سیمی فائنل میں کوئی میڈل نہیں آیا. اور ہاکی کے اندر کیونکہ میں خود ہاکی کے میچ کو دیکھا, جو پہلا میچ ساؤتھ افریقہ سے ہوا 2-2 سے برابر تھا, اس کے بعد وہ پرفارمنس نہیں آئی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کنٹینیوز باہر ان کے ٹور تھے, ان کی جو ہے ان کی پارٹیسپیشن رہی ہے, یہ تھرو آؤٹ جاتے رہے ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں ان کو تمام ہر قسم کی سپورٹ کرنے کو تیار ہوں. اگر میں نے ان کے لیے $10,000 کے لیے کوچ باہر سے منگوا سکتے ہیں تو کیا ان کو کٹ نہیں مل سکتی ہے؟ $8,000 جو ہے پاکستان دے رہا ہے اور 2,000 جو ہے
फेडरेशन दे रही है, बिल्कुल यही बात है कि क्या नहीं मिल सकती जब इतनी सारी और इन्वेस्टमेंट हो रही है। आसिफ साहब से हमारा अगर कनेक्शन फिर से वो हो जाए तो फिर और भी उनसे बात करनी है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान हॉकी की बात करें तो क्या अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड किसी प्लान के तहत आएगी? हम हॉकी की बात करते हैं, हम भारत को देखते हैं तो ओडिशा गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी उठा ली हॉकी की। हम पाकिस्तान को देखें तो कहाँ पाकिस्तान को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए हॉकी की। हम अपने वेट लिफ्टर्स और रेसलर की बात करते हैं तो गुजरावाला इज द हब फॉर दैट। तो गुजरावाला को क्या हम जिम्मेदारी दे सकते हैं कि ये स्पोर्ट भाई आप संभालो? हम बॉक्सिंग अगर आप देखें इंडिया के जितने भी पहलवान थे, जितने भी रेसलर, दे वर ऑल फ्रॉम स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा से सारे के सारे ये फोगाट और ये जितनी पूरी फैमिलीज हैं, ये कुछ फैमिलीज के सो द एंटायर स्टेट इज फोकसिंग। उन्होंने ऐसा लगता है कि इंडिया में जैसे हॉकी उड़ीसा स्टेट ने जो है अडॉप्ट कर लिया है वहां पे। सिमिलरली जितने पहलवान आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी हरियाणा से। अब आप देखें इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान में गुजरावाला से पहलवान भी आ रहे हैं और गुजरावाला से जो है वो आपके वेट लिफ्टर भी आ रहे हैं वहां से। लेकिन सुनने में आ रहा है जो एकेडमीज बन रही थी हॉकी, अगर आप बैडमिंटन की बात करें इंडिया में तो हैदराबाद से टैलेंट आ रहा है। देखिए वो एक एकेडमी है उधर, गोपीचंद एकेडमी, पोलेलो गोपीचंद, वो एक एकेडमी है जहां से जो है ये सारे आ रहे हैं प्लेयर्स। तो हमारे साथ अब दोनों आई होप इंटरनेट के इश्यूज हमारे रिजॉल्व हो गए होंगे बिकॉज वी नीड टू कंक्लूड दिस डिस्कशन ताकि हम उससे जाते जाते रैप अप करें परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हिस्टोरिकली। बाय द वे 7वां गोल ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर कर दिया अगेंस्ट इंडिया। तो दैट्स समीर, ये तो एक टोटल राउट है। यानी इंडिया से आई एम प्रीटी श्योर इंडियन हॉकी फैंस वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज वो तो गोल्ड की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए थे। सो ऑस्ट्रेलियंस इतनी जबरदस्त हॉकी खेल रहा है बिकॉज इंडिया कोई आसान टीम नहीं है भाई। सवेरा मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपसे पहले ये कह रहा था कि एक्सपीरियंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नो डाउट इस वक्त दोनों हम पल्ला टीम है, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के इस दफ़ा उन्होंने 3-4 लड़के बड़े अच्छे हैं क्योंकि वो मैंने भी देखा है कि उनके अभी रिसेंटली क्योंकि कोविड के बाद इनका ये पहला पूरा एक टूर्नामेंट है जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम भी हम पल्ला है, लेकिन नो डाउट इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने उनको आउट क्लास कर दिया है। रही बात जैसे मैं पिछली बात आपको कर रहा था कि पाकिस्तान टीम की बात कर रहे थे, तो नो डाउट हमने टूर्नामेंट खेलने हैं। अब जिस तरीके से फ्यूचर में हमसे मुख्तलिफ टीमें चाह रही हैं कि हमसे मैचेस खेलें, तो उसके लिए फंड्स जनरेट करने हैं, उसके लिए आपको लड़कों को तैयार करना है। तो ये जो सब चीज़ें ये फाइनेंस के बगैर कुछ भी नहीं हो सकती। और इस वक्त पाकिस्तान का मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हॉकी का सबसे बड़ा जो एक कह लें कि आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में लॉन्च हो, जैसे PSL है क्रिकेट में, तो इसी तरीके से हॉकी में अभी लीक करने का हो रहा है। तो डेफिनेटली उसमें से आपको लड़के मिलेंगे, रोजगार मिलेगा। और मेरी तो गवर्नमेंट से अपील है कि जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था कि लड़कों की दोबारा जितनी सारी जॉब्स हैं उनको रीओपन किया जाएगा, तो स्टिल अभी वो पेंडिंग है और वो नोटिफिकेशन खाली जारी हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कि बहुत जरूरी है कि ग्राउंड रियलिटी में वो अप्लाई किया जाए। आसिफ साहब कुछ ऐड इन करना चाह रहे थे। जी आसिफ जमान साहब। जी मेरी बात बीच में कट गई। मैं हॉकी के सिलसिले में, हॉकी हमारी प्रायोरिटी है और हॉकी को मैंने बहुत फुल सपोर्ट किया इन ऑल टर्म्स। स्पेशली पहला कोच जो है हमने हॉकी का ही बुलाया और ये बल्कि इन्होंने सेकंड हॉकी कोच चेंज किया है। तो मेरी कोशिश ये है कि इनकी जो भी फंडिंग है वो बगैर फंडिंग के तो बिल्कुल हॉकी नहीं हो सकती है। लेकिन मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये लीग सिस्टम की तरफ आएँ और पाकिस्तान में लीग कराएं और उसको प्रमोट करें ताकि यहाँ पे ग्रास रूट पे बच्चे आएँ, ना कि बाहर इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हो। जहाँ इंपॉर्टेंट मैचेस हैं वहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी है, बल्कि बाहर से टीमों को यहाँ मदऊ करें और लीग सिस्टम पे आएँ, तब हमारी हॉकी रिवाइव होगी। और ये सैलरी कब देंगे आसिफ साहब? सैलरी कब मिलेगी बेचारे हमारे इन हॉकी प्लेयर्स को, कोच को? एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमारे कोच कहते हैं कि अभी तक मुझे सैलरी नहीं मिली है। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात क्या होगी? जी सवेरा मैं बताता हूँ, हॉकी की जो ना पिछले 1 साल से इनको पे मिल रही है, सिर्फ इनको 2 महीने में पे, क्योंकि इनके पीछे हमारी मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन थी कि जो लास्ट इन्होंने वर्ल्ड कप में मिसहैप हुआ और उस मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से ये ओलंपिक से आउट हो गए, तो उस पे उन्होंने कहा था कोच और जो मैनेजर्स हैं वो आए, तो हमने आसिफ बदलो को बुलाया था और उस पर छोटी सी इंक्वायरी हो रही थी। इस वजह से ये सारी चीज़ें रुक गई, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि जो इंटरनेशनल कोच हो हम उनको ऑनर ना करें। ये जो भी है वो मिलेगा। बाकी कोचेस को भी पे मिल रही है, लेकिन दैट वाज द ओनली रीजन। तो ये यानी वो जो एक प्लेयर एक्स्ट्रा था फील्ड में, उसकी वजह से ये 2 महीने की सैलरी रोकी हुई थी।
ہم انکریمنٹ دینے میں اتنی کنجوسی کرتے ہیں بٹ پنشمنٹ ہم یوں دے دیتے ہیں فوراً. وہ پنشمنٹ نہیں ہے, وہ پروسیجر ہے, اس میں ایز اے گورنمنٹ کی پالیسی ہے, تو وہ ان کو لم سم بھی جو بھی ان کی ڈیو ہے وہ ملیں گے. لیکن اب باقی کوچز کو بھی تو پے مل گئی ہے, تو یہ ان کا ایشو کچھ اور بھی تھا. تو ہمارے لیے کوشش یہ ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے, اور گورنمنٹ یقین کریں کہ جتنا سپورٹ اس ایک سال میں, چاہے وہ ٹریننگ کے مد میں ہو, چاہے وہ ان کا فورن ان کی پارٹیسپیشنز ہو, تو یہ اس میں آل آؤٹ آف وے پاکستان سپورٹ بورڈ اور گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کر رہی ہے, اور ہاکی کو اسپیشلی پاکستان سپورٹ بورڈ نے جو ہے نا آؤٹ آف وے ان کو سپورٹ کی ہے. آصف صاحب تھینک یو سو مچ. سمیر بہت شکریہ, آپ دونوں نے ہمیں بہت تفصیل سے ہماری بات ہوئی پاکستان کے اس وقت جو ایتھلیٹکس اولمپکس سپورٹ ہیں ان کے حوالے سے. آئی تھنک انٹینٹ نظر آتی ہے, ولنگنس نظر آتی ہے, بٹ وی نیڈ ٹو پٹ اے پلان ان پلیس وداؤٹ ڈاؤٹ. لیکن بہرحال یہ ڈسکشنز, سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے that these discussion must not end right now. ابھی اب میڈل جیت لیا, 1-2 دن 4-5 دن جوبلیشنز رہیں گی, سیلیبریشنز رہیں گی, and then everyone will go back to cricket and we'll forget about these things. لیکن گیم سیٹ میچ ول میک شیور کہ ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے. بالکل نہیں بھولنے دیں گے. اس پلیٹ فارم پہ آپ کو کرکٹ تو دکھے گی بیکاز کرکٹ کا بہت شدید سیزن ہے, مگر اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم دوسرے سپورٹس پہ بات نہیں کریں گے. ابھی بھی جس طرح آصف زبان صاحب سے بات ہوئی, ہماری اکاؤنٹیبلٹی پہ بھی بات کریں گے. ایک ایک اس فیڈریشن کے ہیڈ کو بلانے کی کوشش کریں گے جن پہ ہمیں ریزرویشن ہے کہ فلانا کیوں گیا اور یہ ہمارے ایتھلیٹ کیوں گئے. مگر اس وقت ہمارے کورسپونڈنٹ قادر خواجہ نے جو ہے وہ ڈسکشن کی, بات کی, اور میڈل جیتا ہمارے لیے شاہ حسین شاہ نے, برونز میڈل جیتا, اور وہ پھر بھی جو ہے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. کیا کہا انہوں نے اس پہ نظر ڈالتے ہیں. بالکل, پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ کامن ویلتھ گیمز 2022 میں پہلا میڈل حاصل کرنے والے شاہ حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ حسین بہت شکریہ ٹائم دینے کا. یہ بتائیں کہ برونز میڈل جب زیب تن کیا, آپ نے پہنا ہے گلے میں, تو کیسا پراؤڈ فیل ہوا کہ پاکستان کی طرف سے آپ نے ریپرزینٹ کیا جوڈو میں اور برونز میڈل حاصل کیا؟ خوشی تو تھی کہ پاکستان کے لیے میں میڈل لے کے آیا ہوں, لیکن مجھے گولڈ میڈل کی امید تھا, تو اس کے بارے میں ملک سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے گولڈ میڈل نہیں لے آ سکا. جی اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ شاہ حسین کتنی تیاری ہوتی ہے درکار کے ایک پلیئر کے لیے, ایک ایتھلیٹ کے لیے جو ہے وہ اس طرح مقابلوں میں آنا اور اس کے بعد جو ہے وہ برونز میڈل تک رسائی حاصل کرنا, برونز میڈل حاصل کرنا, کتنی محنت درکار ہوتی ہے؟ محنت تو بہت ہوتی ہے, بہت زیادہ تکلیف, بہت زیادہ برداشت کرنے کی بات اس فیلڈ پہ آ سکتے ہیں. تو اس بار ابھی اینڈ آف اپریل میں میرا بہت بڑا انجری ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے میری ٹریننگ بھی ٹھیک سے نہیں ہو سکی. تو یہ چیز تو میں ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ اس لیے میں فائٹ ہار گیا ہوں. تو پھر بھی فائٹ کرنی پڑتی ہے, ایتھلیٹ کو کچھ چیز چھپانی پڑتی ہے پرفارمنس کے لیے. لیکن پھر بھی اچھا ہوا کہ اس بار میں نے میرا الحمدللہ حاصل کیا. ابھی نیکسٹ ٹائم کے لیے میں فل کانفیڈنس میں, فل انجری کو ٹھیک کر کے پھر سے مکمل کے لیے آؤں گا. اچھا, لاسٹ کویشچن ہے شاہ حسین کہ یہ بتائیں کہ کتنا جو ہے وہ کوچز جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں ایک ایتھلیٹ کو بنانے کے لیے, کیونکہ ہمارے اکثر جو ایتھلیٹس ہیں وہ بغیر کوچز کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں, تو کتنا ضروری ہوتا ہے فنڈنگ بھی اور فائنینشیل سپورٹ بھی حکومت کی طرف سے اور باقی جو فیڈریشنز ہیں ان کی طرف سے بھی؟ جی, اس کے بارے میں تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ایتھلیٹ اکیلے پوری دنیا سے لڑتا ہے, پاکستان کے لیے جنگ لڑتا ہے, تو اکیلے تو یہ بھی نہیں لڑ سکتا. ابھی چھوٹے نیشنل لیول یا اس میں تو لڑ سکتے, لیکن اگر کامن ویلتھ گیمز ہو گئے یا اولمپک گیمز میں اکیلے لڑنا ناممکن ہے. تو اس کو آف کورس سپورٹ چاہیے, گورنمنٹ کا اسپانسر چاہیے, کوچز بھی چاہیے, ایک ٹیم ہونا چاہیے پوری دنیا سے لڑنے کے لیے. جی بہت شکریہ. شاہ حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ وہ گولڈ میڈل نہیں حاصل کر سکے پاکستان کے لیے, البتہ برونز میڈل اور پاکستان کے لیے کامن ویلتھ گیمز میں پہلا میڈل حاصل کرنے والے شاہ حسین شاہ کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ان کا یہی کہنا تھا کہ تمام جو لوگ ہیں ایتھلیٹس ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو فائنینشلی سپورٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ پاکستان کے لیے مزید میڈل حاصل کر سکیں. آلرائٹ, کامن ویلتھ کھیلوں کا یہ جو میلہ تھا یہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا, تو تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے کے بعد اختتامی تقریب کا آغاز برمنگھم میں ہوگا. میڈل ٹیلی پہ نظر ڈالتے ہیں which is almost final right now and of course Australia is leading by a huge margin. یہاں پہ 66 گولڈ میڈل آسٹریلیا جیتنے میں کامیاب ہوا ہے, اس میں 67واں کا اضافہ ہو رہا ہے. 8-0 انڈیا کو شکست دے رہے ہیں وہ ہاکی کے فائنل میں. انگلینڈ دوسرے نمبر پہ ہے 55 گولڈ کے ساتھ, دین کینیڈا 26,
इंडिया गॉट 19 गोल्स, लेकिन याद रहे इंडिया के पिछले कॉमनवेल्थ के मुकाबले में ये टैली कम हुई है बिकॉज इस बार शूटिंग स्पोर्ट्स जो है, शूटिंग शामिल नहीं था, जिसमें इंडिया डोमिनेट करता है। न्यूजीलैंड जो है उन्होंने 19 गोल्ड मेडल देखे। पाकिस्तान मजमूई तौर पे 18वें नंबर पे रहा इन गेम्स में। 8 मेडल्स पाकिस्तान ने हासिल किए। अगर हम पाकिस्तान के मेडल्स का ब्रेकअप देखें कि हम किन किन स्पोर्ट्स में जो है ये मेडल जीतने में कामयाब हुआ है पाकिस्तान, तो फिर आपको उसमें अगर हम ओवरऑल इनफैक्ट अगर हम बात करें तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की ये जो मेजॉरिटी मेडल्स आए हैं ये रेसलिंग से आए हैं। पाकिस्तान ने अभी तक जो 27 गोल्ड मेडल जीते हैं उसमें से पाकिस्तान 21 गोल्ड मेडल रेसलिंग में जीतने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान के 27 सिल्वर्स में से 14 यहाँ पे हमने रेसलिंग, और ब्रॉन्ज में भी जो 29 हैं उसमें से 12 स्पोर्ट में आए हैं। टोटल पाकिस्तान ने अब तक जो 83 मेडल जीते हैं 47 उसमें से रेसलिंग से आए। दैट एक्चुअली टेल्स यू कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ कहाँ लाया करती है। इट्स इन द कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, इन द फिजिकल, जहाँ पे आपको जो है वो दिखानी पड़ती है अपनी स्ट्रेंथ। अगर हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बहुत अरसे बाद सन 2002 के बाद पाकिस्तान 8 मेडल जीतने में कामयाब हुआ है। मैनचेस्टर में जो ये गेम्स हुए थे 5-5, 4-5 और 8। सो लेट्स अज्यूम, लेट्स होप एंड लेट्स टारगेट कि अगले जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसमें कम से कम हम डबल फिगर्स क्रॉस करेंगे। नदील, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है जो हम 2002 के भी 8 मेडल्स की बात कर रहे हैं उसमें 1 गोल्ड था, 3 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। इस वक्त सिनेरियो डिफरेंट है, हमने 2 गोल्ड हासिल किए हैं, 3 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है, व्हिच मींस वी आर गोइंग ऑन अ बेटर वे। बट वी नीड टू बी सीरियस विद ऑल आवर स्पोर्ट्स। क्रिकेट अकेला हमारा पैशन नहीं होना चाहिए, सारे स्पोर्ट्स होने चाहिए। बट विद दिस गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का कॉमनवेल्थ गेम्स का राउंड अप शो। अपना ख्याल रखिएगा। सवेरा और अदील को इजाजत दें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।